बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब ने सियासी दंगल लाहौर में लगा लिया है। असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ायदा देखना होगा कि क्या सिर्फ पीटीआई को ही होगा, और परवेज़ इलाही साहब क्या पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं या फिर हमें जैसा नज़र आ रहा है या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। जब मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे आमिर मतीन से कि क्या उनकी सियासी परेशानियां बढ़ गई हैं, और इस पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। उनसे भी इसके ऊपर हम तबसरा लेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इत्तेहादी हुकूमत के पास असेंबलियों को तहलील होने से बचाने का कोई रास्ता मौजूद है, कोई ऑप्शन उनके नज़दीक ज़ेरे गौर है। और प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें जाने वाले बतौर आर्मी चीफ जिन्होंने काम किया, कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने 6 साल तक बतौर आर्मी चीफ अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। उस पर आमिर मतीन साहब से भी एक मुफस्सल हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। आमिर साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं मगर एक मेजर क्वेश्चन इमरान खान साहब की रावलपिंडी स्पीच के बाद से जो आम है, असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, चाय की प्याली में एक तूफान है या हकीकतन वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है? नहीं, अगर ये तहलील हो जाती हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। ये सारी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द होगी, और ये मैंने कल कहा था और इसको वो लोग बड़ा लाइटली ले रहे थे कि अगर इमरान खान ये कर पाते हैं, अभी कर पाते में काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं बीच में, परवेज़ इलाही बीच में एक वाइल्ड कार्ड है, अभी भी उनका क्लियर नहीं है, तो उस पर बाद में बात करते हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर वो इनके लिए बड़ा परेशानी का मसला हो सकता है पीडीएम के लिए, कि अगर पंजाब के अंदर सूबे के अंदर अगर केपी में और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो नेशनल इलेक्शन जब भी होगा, चाहे साल बाद ही हो, उनके पास एक बड़ा कभी इम्कान है कि वो मेजॉरिटी दोबारा ले लेंगे। उससे एक बहुत ज़्यादा उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाती है। एक किस्म का ये जब टोन सेट हो जाएगी कि सूबे के अंदर जो है, और इस वक्त जो उनकी वेव चल रही है, नज़र आता है कि ना सिर्फ एक शरीयत ले सकते हैं वो, बल्कि शायद पंजाब के अंदर 2/3 का भी इम्कान हो सकता है। अच्छा। तो उसका नेशनल पे होगा। मगर इसमें जो इमरान खान की और जो पीटीआई की जो सबसे बड़ी खराबी है वो एक, ये पहले फैसला कर लेते हैं, बाद में फिर मशावरत करते हैं। इनका पुराना तरीकाकार है और इनकी बहुत ज़्यादा एक खासा है जिसकी वजह से इनको हमेशा सियासी नुकसान पहुंचता है। मतलब यूटर्न की बात कर मतलब रहे ये हैं? देखें, नहीं, ये पहले अगर इन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये करनी थी तहलील असम्बलियाँ, तो ये इनको पहले चाहिए था, ये पहले होमवर्क करते, पहले मशावरत करते और इमरान खान साहब वहाँ पे ऐलान करते और साथ ही तहलील कर देते। और ऐलान तहलील करने का भी उस जलसे में करना चाहिए था, बिल्कुल पीक के ऊपर छोड़ना चाहिए था। वहाँ ये बाद में आफ्टर थॉट हुई है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि बाद में मशवरे से अक्लमंद लोगों ने कुछ बीच में समझाया है कि ये गलती जो इस्लामाबाद में की थी कि नेशनल असम्बली से इस्तीफे ले लिए, बड़े आराम से वो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं नवंबर तक हम बैठे रहेंगे। तो उन्होंने बड़ा खुश होना था, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था वो इस्तीफ़ों का दिया था कि हम वहाँ से निकल रहे हैं। लोगों का ख्याल था कि ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं पंजाब असम्बली से, अगर ये इस्तीफे दे देते तो उनको 1 साल तक पंजाब के अंदर भी उनके पास हुकूमत रहनी थी और इन्होंने इनका जीना हराम कर देना था। जो 25 मई इसलिए हो गया था कि उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट थी, तो सबसे बड़ा इनके पास जो तुरप का पत्ता है वो पंजाब की गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे। और ये तहलील करने वाली आफ्टर थाट है, ये आफ्टर थाट है। और अब मशवरे कर रहे हैं, और मशवरे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आड़े आ रही है, की फैक्टर जो है, वो जो लीगल इचेस करेंगे उसमें इतनी जान नहीं है। चीफ मिनिस्टर का तकरीबन एब्सोलूट इख्तियार है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का। वो जो गवर्नर के इख्तियारात को यूज़ करके, गवर्नर रूल लगा के या उसको लीगली चैलेंज करके या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अगर गवर्नर साहब ले लेंगे कानून के में, हालांकि वो नहीं ले सकते जब तक वहाँ पे ग्राउंड्स ना हो उसकी हों, तो वो उससे डिले हो सकता है, रुक नहीं सकता। तो मगर प्रॉब्लम है परवेज़ इलाही, अभी भी परवेज़ इलाही के जो इशारे आ रहे हैं। आज फॉर एग्जांपल जो वो जनरल बाजवा साहब की फेयरवेल के अंदर पहुंचे हुए थे और वहाँ जो सहाफ़ी मिले हैं, मैं भी देख रहा था, कमर अब्बास हमारे कुलीग हैं, हम टीवी के एंकर भी हैं, वो बता रहे थे कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने आए बाएँ शाही किया। और बाद में ये ज़राए के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि वो इमरान खान को उल्टा कन्विंस कर रहे हैं कि तहलील ना करें। और समझ भी आती है कि हर MP MN कोई भी वक्त से पहले घर नहीं जाना चाहता। इस वक्त सबके चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट स्कीम्स आ रही हैं, सबका खर्चा बड़ा हो गया लॉन्ग मार्च के अंदर, तो वो चाह रहे हैं कुछ माल बना लें ताकि इलेक्शन का भी खर्च सकें, और वैसे ही नहीं जाना चाहते। कौन अपना 1 साल की जो है MPA शिप छोड़ता है? 1 महीने की कोई नहीं छोड़ता।
पड़ता? वो अगली दफ़ा पता नहीं इलेक्ट हों या ना हों, और दूसरा ये है कि परवेज़ इलाही साहब का श्योर नहीं है कि वो अगली दफ़ा चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे, या कम से कम वो चाहेंगे कि ज़ुबानी उनको इंश्योरेंस मिल जाए। अब ये जो बातचीत करेंगे तो वो अपनी भी कुछ इंश्योरेंस सवालों का जवाब ले लें फिर। इस वक्त मैं वेलकम करूंगी मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच आपके कितने वक्त के लिए। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी राना साहब, वो मैं अभी देख रहा था नदीम मलिक के प्रोग्राम में, इंटरव्यू में आप ये कह रहे थे कि तहलील होने से असम्बलियाँ पंजाब की और केपी की आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप कह रहे हैं। मगर आपकी पार्टी के बाकी लोग जैसा कि तारड़ साहब वो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल भी तहलील नहीं होने देंगे और लीगल चीज़ है, गवर्नर रूल का सोचते हैं। तो ये आपकी सोच है या पार्टी के अंदर भी ये सोच है? देखें, पार्टी के अंदर ये मामला जो है ये डिस्कस हुआ है, इससे पहले डिस्कस होता रहा है। अब अगर एक पागल इंसान जो है वो सिस्टम के ऊपर हमलावर हो रहा है और अगर तो असम्बली उसे वज़ीर आज़म बनाए तो ठीक है, वो बहुत अच्छी है, चलनी चाहिए। और अगर वही असम्बली जो है उसके ऊपर अदम एतमाद कर दे तो फिर वो एक डिप्टी स्पीकर के जी एक ऐसा गैर आइनी अमल करता है कि वो असम्बली के ऊपर हमला करता है और उसे असम्बली को जो है वो ब्रेक कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके और डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर को गैर आइनी करार दिया। अब ये एक पागल और अहमक का इंसान है और ये कुछ भी कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कौम ने इसका इदराक न किया तो ये इस मुल्क और तहलील पे आप लोग खुश होंगे, आप तैयार हैं आप लोग तहलील की सूरत में इसका जो भी नतीजा निकलता है, या आप इसको अपोज करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे? हम कभी भी ऐसे अहमकाना एक कदम की सपोर्ट नहीं कर सकते। हम अपने तौर पे अपना एक जमहूरी जो है वो अमल शो करेंगे कि हम इसको इस हमाकत से और इस गैर आइनी गैर कानूनी अमल से रोकें, क्योंकि ये इस मुल्क की वहदत को जो है वो ख़राब करेगा। वैसे कैसे रोकेंगे ये इलेक्शन के? आप वकील भी हैं, आपको हमारे से ज़्यादा सियासत में का तजर्बा है, तो ये कानून के अंदर तो बड़ी क्लियरली चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर की रिजोल्यूशन की पावर है। ये जो हम सुन रहे हैं मिसालें कि गवर्नर रूल लग जाएगा, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब कहेंगे, मुझे जो समझ आई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नर रूल की ज़रूरत ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जिस तरह से इसने पहले वज़ीर आज़म था ना, उस वक्त इसने असम्बली तोड़ी थी तो फिर नहीं टूटी ना वो। तो अब भी जब ये हरकत करेगा तो अदम एतमाद की तहरीक से हम इसका रास्ता रोकेंगे। नहीं, अदम एतमाद का तो कोई इशू है ना कि असम्बली का सेशन ही वो रोक कर रहे, तो कैसे करेंगे? नहीं, वो हो सकता है, कैसे बताएं, मैं भी समझना चाहता हूं। या उनका हरबा गलत, हाँ नहीं, अदालत के जरिए करवाएंगे सेशन वो? नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि असेंबली का सेपरेट सेशन होना चाहिए, जो ऑन गोइंग सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस आपका मोशन नहीं पेश कर सकते, तो कैसे उनको मजबूर करेंगे? ये नहीं, आम के, हाँ नहीं, मजबूर करने की बात नहीं है। जब हम अदम एतमाद की तहरीक सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे तो उन्हें 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, मुझे कानून का जो जितना मुझे सूबाई असम्बली का अजलास बुलाना पड़ेगा। नहीं, मगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि उसके लिए नया सेशन बुलाना पड़ता है, वो आप ऑन गोइंग सेशन के अंदर। बिल्कुल। तो नया सेशन कैसे बुलवाएंगे? नहीं, ऑन गोइंग सेशन के दौरान मोशन मूव हो सकती है। ऐसी सूरत में स्पीकर जो है वो ऑन गोइंग सेशन को ख़त्म करके मोशन मूव होने के दिन से 3 दिन पहले नहीं, 7 दिन बाद नहीं, एक चले इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं वैसे आपसे सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक पे जो है वो फैसला होगा। राना साहब, वो बिल्कुल इस पे मेरा अंडरस्टैंडिंग शायद डिफरेंट है।
مگر آگے چلتے ہوئے کہ آپ ماضی میں یہ کہتے نہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے, آپ رولز پڑھیں. آپ میں مان لیتا ہوں, میں اس پہ ویسے ہی کر رہا, میں نے کہا ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو, میں یہ آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں بات کہ آپ نے ماضی میں یہ کہا, ڈیر کیا کہ اگر یہ کریں کیوں نہیں تحلیل کرتے کے پی, اور اس میں یہ کریں گے تو پھر ہم ان کو بتائیں گے. تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں اور لیگل طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کرنے کے. نہیں, ہم اس کو اپوز نہیں کر رہے. اگر یہ بالفرض یعنی ہم روکیں گے, کیونکہ کل کو ہم سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے کیوں نہیں روکا. نہیں تو پہلے کیوں ڈیر کر رہے تھے آپ, پہلے کیوں آپ نے یہ کہا. لیکن اگر سن لیں, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ہم کے پی کے اسمبلی کا اور پنجاب اسمبلی کا الیکشن کروا دیں گے. گزارا وہ تو کروانا پڑے گا, مگر ابھی فی الحال تحلیل ہونے میں ایک وائلڈ کارڈ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے, وہ ہے پرویز الہی صاحب. آج غالباً آپ کے حوالے سے بھی چل رہی تھی کہ وہ قمر عباس صاحب ہمارے اینکر دوست ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مکالمہ ہم ٹی وی پہ ذرائع کے حوالے سے چل رہا تھا کہ آپ نے ان سے کہا کہ وہ آپ کی روایتی رواداری کدھر گئی ہے, آپ تو اسمبلیاں وہ تحلیل کر رہے ہیں, اور ان کو کوٹ کیا گیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں بس اللہ تے سٹ دیو. تو یہ پرویز الہی سے کوئی گفتگو یا کوئی اس طرح کا ہے, اور باقی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہیں اس گفتگو میں کہ نہیں؟ دیکھیں متین صاحب, اس پاگل خان کے علاوہ کوئی سمجھدار آدمی جس کو کوئی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہے وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے. یعنی یہ بندہ جو ہے یہ تو اس پورے سسٹم میں مس فٹ ہے, یہ تو اس سسٹم میں چل ہی نہیں سکتا, پارلیمانی جمہوری سسٹم میں. اسے چاہیے کہ سسٹم سے باہر نکلے اور جا کے انقلاب لے کے آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس ملک کی وحدت کو اور اس ملک میں فری فیئر الیکشن کو جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ خراب کر دے گا, ڈیمیج کر دے گا. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان اسمبلی, بلوچستان اور سندھ میں الیکشن نہ ہو, 2 صوبوں میں الیکشن ہو, کل کو جب جنرل الیکشن ہوگا, جب تمام اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی, تو پھر ان 2 صوبوں میں اپنا جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا؟ فری اور فیئر الیکشن کا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ میں آپ سے اگری کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو استعفوں کی نیشنل اسمبلی سے کی وہ ایک غلطی تھی, اور یہ اگر استعفے دے دیتے پنجاب اسمبلی سے تو وہ بھی غلطی ہونی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحلیل کرنے کی سیاسی منطق سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ اگر اس وقت الیکشن ہو, جو کہ بائی الیکشن کا رزلٹ آتا رہا ہے جبکہ آپ کی حکومت تھی, تو ابھی جو ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کے پی اور پنجاب سے پروونشل الیکشن جیت جاتے ہیں تو نیشنل الیکشن جب ہوگا تو ان کے چیف منسٹر ہوں گے, تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا جب بھی الیکشن ہو. نہیں تو اگر ہمارے چیف منسٹر ہوئے پھر کیا ہوگا؟ نہیں, وہ ابھی یہ بائی الیکشن کے رزلٹ دیکھتے ہوئے پنجاب کے اندر جو کہ آپ کی حکومت بھی ہوئے لگ نہیں رہا. نہیں بائی الیکشن نہیں, 8 ماہ پہلے بائی الیکشن سارے ہم جیت رہے تھے. اب اگر یہ جیت رہے ہیں, بائی الیکشن کا اور جنرل الیکشن کا بڑا فرق ہوتا ہے. پنجاب میں انشاءاللہ تعالی, میری بات آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں, پنجاب میں پی ایم ایل این جو ہے وہ پوری بھرپور طاقت سے جائے الیکشن میں. میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں, ہم اس کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے. یہ کدھر بھولا پھرتا ہے. یہ 2 چیزیں بالکل ہم آپ کو لڑکے اور الیکشن جیت کے دکھائیں گے. 2 چیزیں, ایک تو میاں صاحب کا آگے بھی آپ نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں, تو کیا یہ وہ جو ان کے کیسز سے جب تک بری نہیں ہوتے اس سے پہلے بھی آنے کا امکان ہے؟ پہلی. دوسرا جو آپ کو ہے کہ امید بڑی کہ پنجاب 100% امکان. جی, اور آپ کو جو یہ کانفیڈنس ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوئے تو آپ لوگ جیت جائیں گے, تو یہ, اور آپ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ 4-6 مہینے میں ہم ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. تو معاشی صورت, مہنگائی کی صورت, گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اور یہ جو جس پرائس پہ مل ہی نہیں رہی ہے گیس, تو ان حالات میں کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے دیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کی اکانومی کو جو اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا
اور اس نے تو ایسی یعنی حرکت کی ہے، ایسی پالیسیاں اپنائی ہیں کہ بندہ دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ اس کی احمقانہ پالیسیاں تھیں یا اس کی ملک دشمنی تھی. تو اگر ہم نے اس حالت سے ملک کو نکال لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کے لیے ریلیف کا سما کریں گے، انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، لوگوں کی ناراضگی دور کریں گے. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب، میں اور عامر متین صاحب آپ کا جب انٹرویو دیکھ رہے تھے ندیم ملک صاحب کے ساتھ، اس میں اعظم سواتی صاحب سے متعلق بھی آپ نے گفتگو کی. آپ نے کہا کہ جی سیاسی پروپیگنڈا کو بڑھانے کے لیے یہ لوگ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. اخلاقی لحاظ سے میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ویڈیو کا معاملہ تھا کوئی اس سطح پر بھی جا کر خود کو مشہور یا پاپولر کرنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کر سکتا ہے؟ وہ یہ تو اپنے ساتھ جنسی تشدد کروانے تک چلے جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی حد ہے، ان کا کوئی لمٹ ہے ان کی؟ انہوں نے یہ پہلے شہباز گیل صاحب والے معاملے میں انہوں نے اپنے اوپر جنسی تشدد نہیں کرایا، اب بھی یہ اس کے اوپر بھی جنسی تشدد کرانے لگا تھا عمران خان. ایک دفعہ اس نے بات کی، لیکن بعد میں پھر اس نے منت کی کہ جناب میرے ساتھ اس حد تک نہ مجھے لے کے جائیں، جس حد تک جو آپ چاہتے ہیں اس حد تک میں پروپیگنڈے کا حصہ بنتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ویڈیو ہے اس کے فیک ہونے میں ایک فرنزک کی، ہم نے تو فرنزک کروایا اس کا، لیکن اس کے فرنزک کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ آن دی فیس آف اٹ، اس کا جو پہلا سین ہے جس میں اعظم سواتی صاحب کو دکھایا گیا، اعظم سواتی صاحب کی باڈی، اس کے بعد جو قابل اعتراض سین ہے اس میں وہ باڈی نہیں ہے، وہ اس کی فلم فیک ہے، ویڈیو فیک ہے. اس نے صرف جو ہے یہ پروپیگنڈا کرنا کے لیے اس کو اون کر لیا کہ جی یہ میری ہی ہے اور فلاں جگہ کی ہے. وہ بعد میں اس کی تردید آ گئی کہ نہیں جی اس جگہ پہ یہ کبھی نہیں ٹھہرے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ عمران خان کس حد تک جھوٹ بولتا ہے جب وہ اپنے پروپیگنڈے پہ آتا ہے. چلیے اچھا، وہ کس حد تک چلا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ میں مزید اٹھاؤں گی. یہ بتائیے گا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے بڑی خوفناک قسم کی انڈیکیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کو عدم استحکام کا وہ شکار کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بطور وزیر داخلہ آپ کے کندھوں پہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر امن کے حوالے سے. سد باب کے حوالے سے کیا حکمت عملی آپ لوگوں کے پاس ہے یا کیا طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ اپنایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ اپنا ایک بڑی جماعت ہے اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. اس کا پاگل پن جو ہے یہ پچھلے 8 ماہ سے ہم کنٹرول کر ہی رہے ہیں نا. اب آخر جو ہے یہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے یہاں پہ گیدرنگ کرنے میں. اور نہیں، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. یہ جو تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں رانا صاحب کہ لکی مروت کے اندر اور باقی جگہوں پہ سوات کے اندر، تو ڈرنا چاہیے کوئی نہیں اس سے. نہیں، پوری قوم کو جو ہے وہ متحد ہونا چاہیے. اس قسم کے جو جنونی اور جو ہے وہ تشدد کی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم کو متحد ہو کے بات کرنی چاہیے. اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو، حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرا لاسٹ قابو پا لیا جائے گا. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ حالانکہ معیشت کے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، مگر جو آپ کی معیشت کے ایکسپرٹ ہیں جس طرح کہ مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہم ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ 3-4 ماہ میں ٹرن اراؤنڈ کریں گے. کسی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا. IMF کی وہ ڈیلے آ گئی ہے اور ڈالر بھی نیچے نہیں آ رہا، اسٹاک ایکسچینج پاگل ہوئی ہوئی ہے. تو آپ کی کیا ریزننگ ہے اتنے کانفیڈنٹ ہونے کے 3 مہینے میں جو 8 مہینے میں نہیں کر سکے کہ ایک دم تبدیل کر دیں گے؟ دیکھیں، یہ چیزیں بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب آج جو مرضی کہیں، آج سے 2-2.5 مہینے پہلے وہ انہوں نے خود ہمیں حلفاً یہ یقین دلایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی بری صورت سے باہر نکل آیا ہے اور اب دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا. باقی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بات ہمارے پیش نظر ہے، بجلی کے بل اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے بل اور دوسرے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، اور خاص طور پہ یہ بجلی اور گیس، ان کی لوڈ شیڈنگ اور ان کے بلوں کا جو اضافہ ہے،
یہ دو چیزیں کنٹرول کر لیں تو عام آدمی جو ہے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی، باقی بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت پروگرام مقابل کے نکالا. عامر صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آ کے یہیں سے ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھنے سے پہلے آگے میں ایک سوال کے سے پہلے ایک چیز کی تصحیح کر دوں. آپ قمر عباس صاحب کہہ رہے تھے، ان کا نام سمر عباس ہے. سمر عباس. ہاں، میں نے کہا میں آپ کی کریکشن کر دوں. سمر صاحب نے ناراض ہو جانا تھا جس سے میں نے بتا دیا. اب یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو مرضی اکھاڑنا ہے خان صاحب نے اکھاڑ کے لے رہے ہیں. رانا صاحب ویسے آپ کو پتا ہے وہ ایک ان کو بات کرنی آتی ہے، ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، مگر ان کے جواب میں آج کوئی سیاسی منطق نہیں تھی. نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی اس کا لیگل طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کا. اور وہ میرا ان سے اختلاف ہے کہ میرا خیال ہے کہ آن گوئنگ سیشن کے اندر نو کانفیڈنس موشن اگر پیش کیا جا سکتا ہوتا تو کر چکے ہوتے. ابھی تک ڈیلے کیوں کیا گیا کہ جب وہ اعلان کر چکے ہیں ہم تحلیل کرنے جا رہے ہیں، آج کیوں نہیں پیش ہوا؟ تو وہ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا ان کے دو تین اور مفروضے بھی جو ہے، ایک تو یہ کہ جی وہ انہوں نے کہا جی 3-4 مہینے میں فرق پڑ جائے گا. تو اکنامک سچویشن تو بہت زیادہ سنگین ہوئی ہوئی ہے اس وقت، ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے. پھر ابھی باقی IMF کی ایک چیز ڈیلے ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ایک ٹرانس جو ہے یہ مس کر جائیں گے. اور سٹاک ایکسچینج، ڈالر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ساری چیزیں جو ہیں 32 بلین انہوں نے کریٹ کرنی ہیں. کہاں سے کریٹ کریں گے؟ تو وہ نظر نہیں آتا کہ ان کے پاس کشن ہے، گنجائش ہے کہ وہ بجلی اور گیس کو ٹھیک کر سکیں. اور یہ بھی ان کا مفروضہ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو کمال کر دیں گے. فی الحال تو یہ ہے کہ وہ مریم بی بی میرا خیال ہے اب زیادہ بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہیں اور وہ یہاں سے چلی گئی ہیں تو آ سکتے ہیں نواز شریف صاحب، مگر یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے آنے سے یہ چیزوں کا فرق پڑے گا. یہ اس لیے ان کی نا یہ تحلیل کرنے کا یہ بھی نہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت زیادہ فرق پڑے گا میرا خیال، اس لیے پریشانی ہے. تو یہ ان کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے سیاسی منطق نہیں تھی ان کے جوابوں میں. آپ مریم صاحبہ کو سیلیبریٹی کیوں کہتے ہیں، سیاستدان کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، سیاستدان سیلیبریٹی میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر جو سب سے زیادہ جس کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مریم بی بی ہیں. میرا خیال نواز شریف کو وہ کاٹ چکی ہوئی ہیں اس وقت. جو ہے کراؤڈ پولر جو ہیں، یہ ماننا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے اندر سب سے بڑی کراؤڈ پولر جو ہیں وہ ابھی مریم بی بی ہیں. میں ان کی تعریف میں کر رہا ہوں. اچھا چلیے، آپ نے ایسا کیا کلیئر کر. نون لیگ کی آپ بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب ہمیشہ الزام لگاتے ہیں نواز شریف صاحب پہ، شریف آمدے کے اوپر کہ یہ پچ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. ہمیں ایسا تاثر مل رہا ہے شاید پرویز الہی صاحب ایسا کر رہے ہیں. پرویز الہی وہ بھی سارے پچ کے ادھر ادھر کھیلتے ہیں. پرویز الہی صاحب ایک پچ پہ ہوتے ہیں اور ان کی پیچ جو ہے نا وہ ان کی اوور دی شولڈرز دیکھ رہے ہوتے ہیں پنڈی کی طرف. تو لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا بیان آیا تھا عمران خان کے متعلق، جب یہ وہ ہو رہے تھے کہ جی انہوں نے اکیلا چھوڑا ورنہ تو جب تک نیپیوں پہ چلے گا کام تو انہیں نہیں چلنا، انہوں نے عمران خان کے متعلق کہا تھا. اور درمیان میں آج ان کی جو ٹویٹس آئی ہیں، اتنے باجوہ صاحب اور ان کا خاندان نہیں اتنا پریشان جتنے کہ وہ پریشان ہیں. اتنی تعریفیں ان کے گھر والے نہیں کر رہے اس وقت جتنی کہ پرویز الہی صاحب نے کی ہیں. 2-4 بیان بھی دے چکی ہیں، آج ٹویٹس کی ہوئی ہیں کہ باجوہ صاحب بڑے اچھے تھے. اور وہ اسی لیے وہ فنکشن میں بھی صبح گئے ہیں، جو ٹرانسفر آفس کی جو فنکشن تھا انتقال عہدہ، ادھر بھی گئے ہوئے تھے. موسٹ پرابلی وہ ادھر سے اشارہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اشارہ ملتا تھا یا وہ بھانپ لیتے تھے کہ ان کی کیا مرضی ہے. تو پرانے والوں کے اگر مشورے پہ چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے غلطی کریں گے، کیونکہ پرانے والوں کی آج سے سچویشن بدل گئی ہے، اب نئے آ گئے ہیں اور نئے والے میرا خیال ابھی اتنی جلدی ان کو اشارہ نہیں دیں گے. اس گند کے اندر وہ سیاسی جو کیوس پڑ گیا اس کے اندر، وہ ابھی بالکل ان کا کوئی اشارہ نہیں آ رہا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر، اس کو صفائی کے اندر یا ایک کو اشارہ دیں آپ کر لیں جو ماضی کا ایک طریقہ تھا، وہ نہیں ہونے جا رہا. باقی پرویز الہی ہمیشہ سے ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے کارڈز نہیں ہیں، وہ اتنا خلاف جا چکے ہیں نون لیگ کے
کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نہ ایک تو ان کی عزت ہونی ہے، نہ ان کو وہ کیا جائے گا. ہاں ان کے 10 بندوں سے اگر وہ لے جاتے ہیں تو ادھر ان کی گورنمنٹ وہ بنا سکتے ہیں، مگر اتنی بڑا یو ٹرن مارنا ان کے لیے پاسبل نہیں. دوسرا فیوچر میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، تو ان کو میرا خیال ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھا رہے ہیں. اچھا کہ 2-3 چیزوں کی وہ چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے اگر یہ تحلیل بھی کرنی ہے تو الیکشنز کے اندر ایک تو جو ان کے کیو لیگ کے لوگ ہیں ان کو سیٹیں پہلے والوں کو ملیں اور 1-2 شاید زیادہ بھی مل جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو شجاعت صاحب کی ساتھ ان کے بیٹے کی فار ایگزامپل چکوال کی سیٹ ہے تو وہ چاہیں گے کہ جی وہ بھی وہ مل جائے، اتنا کوٹا لے لیں. دوسرا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس ان کے بغیر اکثریت بنتی ہوگی تو وہ اپنا چیف منسٹر بنائیں گے. تو یہ چاہیں گے کہ تو آئیڈیلی تو یہ چاہیں گے 1 سال تک اور چیف منسٹر رہیں. ان کو پی ٹی آئی کے مفاد اس میں ہے کہ جناب جلدی الیکشن ہو. پرویز الہی صاحب کا یہ بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ چاہیں گے اگر نہیں رہے تو کم از کم زبانی ایشورنس تو چاہیں گے کہ ہم پھر عمران خان ان کو یہ بتائیں گے اگلی دفعہ چاہے ہماری اکثریت بھی ہو تو ہم آپ کو چیف منسٹر لینے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن دبی آوازیں عامر صاحب یہ آ رہی تھی بادرین نخواستہ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. یہ کہا ہے مگر ابھی جو ہے فار ایگزامپل آج وہ مشاورت کوئی لوگ کہہ رہے تھے وہ پنڈی چلے گئے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں جو سمر عباس، میں ابھی غلطی نہیں کروں گا، سمر ناراض ہو جائے گے، بڑے دوست ہیں ہمارے، تو وہ ان کی وہ میٹنگ میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو جملہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا، سمر نے کہا کہ پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کو اس کا حل نکالیں گے. اس طرح کے جملے کہے جس سے کہ یہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہیں اور وہ الٹا عمران خان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے سیاسی طور پہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، تحلیل نہ کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ راستہ ملانے کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ راستہ ملانے کے لیے چودھری شجاعت صاحب کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب سے سیاسی اختلاف ابھی بھی موجود ہے مگر خاندانی اختلاف ان کا موجود نہیں ہے. نہیں، خاندانی اختلاف اب میں سمجھتا ہوں سیاسی سے زیادہ خاندانی اختلاف بھی اب بڑھ گیا ہے. اب ان کے درمیان جو ہیں اولادوں کی جو ہے نا وہ سچویشن نہیں ہے جو ان کی آپس میں چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی آپ دیکھیں نا 40-50 سال جو کی دوستی ہے اور اکٹھے چلتے رہے ہیں، بڑے بڑے مشکل وقت پہ بھی اکٹھے رہے ہیں. تو آگے اب وہ میرے خیال راستے جدا ہو چکے ہیں. تو چودھری شجاعت کے لیے اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کے لیے بھی پرویز الہی کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے. وہ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ جو بھی وہ مستقبل کا فیصلہ کریں گے وہ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے. اور یہ بھی جو ہیں یہ کیونکہ انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیج پہ پتہ چلے کہ چودھری شجاعت کی پارٹی یا ان کی پارٹی آپس میں ضم بھی ہو سکتی ہے. عمران خان یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے مگر آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. ان کو کوئی پارٹی کا ووٹ تو نہیں ہے، ان کے بعد افراد ہیں، کوئی کیو لیگ کا کوئی ووٹ نہیں رہ گیا. کیو لیگ واحد ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی ہے، ورنہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ اپنی اس نے بیس بنا لی. فار ایگزامپل بھٹو صاحب ماشاء اللہ کی کوک سے آئے تھے مگر انہوں نے اپنی بیس بنا لی. نواز شریف صاحب بھی ضیاء الحق کی کوک سے آئے تھے مگر انہوں نے بھی اپنی بیس بنوا لی. یہ واحد پارٹی ہے جو کہ 5 سال گورنمنٹ میں رہی، چیف منسٹر 5 سال رہے مگر یہ اپنی بیس نہیں بنا سکے. پہلی دفعہ ان کی میجورٹی تھی، دوسری دفعہ یہ 25 سیٹوں پہ آگے، اب 5-6 سیٹوں پہ آ گئی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کی دی ہوئی ہیں. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی بریک کی طرف میں جا رہی ہوں. بریک سے میں واپس آؤں گی تو بطور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو 6 سالہ دور گزارا اس کے اوپر بہت سارے تجزیے آپ نے سنے ہوں گے مگر بہت ساری انسائڈ چیزیں ہیں، انسائڈ سٹوریز ہیں اور اس کا تجزیہ عامر متین صاحب بریک سے واپس آ کے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب 6 سالہ دور اپنے اختتام کو پہنچا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ چینج آف کمانڈ ہوگی، وہ اپنے گھر کو ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں عنقریب میں گمنام ہو جاؤں گا کیونکہ فوجی ریٹائر نہیں ہوتا، گمنام ہو جاتا ہے. وہ جنرل ڈگلس میکارتھر کو جو ہے کوٹ کر رہے تھے
اور ڈگلس میکارتھر جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے, ان کو واپس سیکنڈ ورلڈ وار میں لایا گیا, تو جاپان کی ریسٹوریشن اور اس کے بعد فلپینز کو واپس لینے اس کیمپین میں ان کا بڑا رول تھا, تو ایک قسم کا ہیرو وہ بن چکے ہوئے تھے. پر بائے صاحب کیونکہ نا وہ اتنے اسکالرلی جنرلوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا, وہ یہ میرا خیال غلط مثال انہوں نے دے دی, اس لیے غلط دے دی کہ جنرل مکارتھر کو ڈسمس کیا گیا تھا, ٹرومین صاحب نے کیا تھا, پریزیڈنٹ ٹرومین نے, کہ وہ ان پہ یہ الزام تھا کہ یہ ایک تو سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, دوسرا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ سیاست سے اور سیاستدانوں سے اور سویلین سیٹ اپ سے اوپر ہیں. تو یہ ہی واز پرابلی اے رانگ ایگزامپل ٹو گیو. تو اگر انہوں نے ڈگلس میکارتھر کو پڑھا ہوتا تو شاید یہ ان کا کوٹ نہ کرتے. اور دوسرا میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے گمنامی میں جانا. باقی سارے جنرل جو گمنامی میں ہو گئے, ان کے سکیلیٹنز اتنے زیادہ ہیں, ان کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے گمنامی میں لوگ ان کو جانے نہیں دیں گے. پینڈنگ ایشوز, سب سے پہلے تو ان کے لیے ہم نے کیا کہنا کہ ایکس سروس مین جو ہیں پاکستان میں آج تک کبھی فوجیوں کے اندر سے تنقید اس طرح کی نہیں آتی تھی جس طرح کے ایکس آرمی مین کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی آج مثال ہے کہ ایک سروس مین کی سوسائٹی ہے, ان کا ایک سروے چل رہا ہے جس میں 43,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور ان میں سے انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایکس سروس مین کی سوسائٹی میں ممبرشپ دیں یا نہ دیں. اچھا, یہ کبھی عام فوجی کے لیے بھی کوشچن ہی نہیں ہوتا تھا. ظاہر ہے سارے ریٹائرڈ لوگوں کا ان کی ایسوسیشن تھی, بڑی افیکٹو ہوتی ہے اور فوج کے اندر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ان کا یہ نہ صرف کہ عام فوجی نہیں, ایک جنرل ریٹائرڈ 4 اسٹار کے لیے یہ کہنا کہ ممبرشپ دیں یا نہ دیں. تو لاسٹ جو میں نے دیکھا تھا وہ 43,000 لوگ ووٹ دے چکے ہوئے تھے, اور یہ کوئی 8-9% صرف لوگ کہہ رہے تھے کہ دینی چاہیے. 90% سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے ایک سروس مین کہ ان کو ممبرشپ ہی نہ دے, یعنی کہ جو ان کی اپنی ایک فریٹرنٹی ہوتی ہے اپنے گروپ کے, وہاں سے یہ مخالفت آ رہی ہے. تو سویلین سیٹ اپ سے تو بہت زیادہ یہ ان کو پرابلمس ہیں. ان کے اوپر یہ کافی ساری تفتیشیں ہونی باقی ہیں. ایک ان کے اوپر ہم نے چھوڑے, ان کے جو اوپر الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے اتنا پیسہ کمایا, اور جو ایف بی آر کی رپورٹس کے جو ہے انہوں نے کسی نے جھٹلایا نہیں کہ ایف بی آر کی رپورٹس غلط ہیں, انہوں نے جس کی تشریح غلط کی گئی ہے اور میرے جو سمدھی کے خاندان کو بیچ میں ڈالا گیا ہے, پر کسی نے جھٹلایا نہیں کہ وہ فیکٹس غلط ہیں. تو میرا حال ایک تو وہ ایک کافی بڑا بلاٹ ہے جو ان کو کلیریفائی کرنا ہے. یہ آئی ایس پی آر کی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن سے کام نہیں چل رہا, اور آج سے یہ ایک ڈیفرنٹ آئی ایس آئی ہو گئی ہے کیونکہ ایک ڈیفرنٹ چیف آ چکے ہیں, سب کے رویے اب بدل جائیں گے. اور آج جس طرح شہباز شریف صاحب نے ابھی تازہ خبر یہ تھی کہ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک بڑی سخت ٹویٹ کر دی تھی, جس کے بعد سے کیونکہ وہ پرانا زمانہ تھا تو وہ اس میں پریشر ڈالا گیا, جس طرح مشاہد اللہ صاحب کا کہ ان کو فارغ کریں, انہوں نے ایک دم 1 منٹ میں ان کو فارغ کر دیا. آج انہوں نے بدلتے ہوئے حالات میں یہ کہا ہے کہ میں آپ کا استعفیٰ قبول نہیں کرتا, کیونکہ آج سچویشن تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اور وہ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا یہ بار بار یہ دہراتے رہے ہیں, آج بھی غالباً کہا ہے کہ ہم نے جو فیبرری سے آنورڈ یہ ادارے کے اندر فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں دخل نہیں دیں گے. یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو باجوہ صاحب, کہ یہ جو نو کانفیڈنس کا موشن ہوا اس کے لیے یہ جو سب کو پتہ ہے کہ کس کس لوگ کو فون آتے رہے. پنجاب میں گورنمنٹ جس طریقے سے گرائی گئی یا یہاں پہ اسلام آباد میں گرائی گئی, تو وہ سارا یہ نہیں تھا کہ وہ انہیں نیوٹرل ہو گئے تھے, وہ بالکل ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور بعد میں بھی کرتے رہے. اور دوسرا یہ جو ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. میں نے کہا نا پہلے بھی بڑے لوگوں مارشل لاؤں میں بھی بڑی شکایتیں رہتی تھی, بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے, مگر ایک ڈینائل ہوتا تھا, ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں. تو وہ ریڈ لائنز کی ابھی کافی تفتیش ہے کہ اتنی جلدی سے ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے یا یہ کا جو کہنا ہے کہ جی میں گمنام ہو جاؤں گا, ان کی خواہش ہوگی گمنام ہونے کی, مگر میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ کہ یہ گمنام ان کو نہیں ہونے دیا جائے گا. اور ایک چیز کی ان کو کریڈٹ ضرور میں دوں گا باجوہ صاحب کو, جنرل باجوہ کو, کہ
پاکستان میں ایک بڑے عرصے سے فوج کی اوور ریچ ہو چکی ہوئی تھی، ڈی ایچ ایز میں، ہاؤسنگ کے اندر، ہر چیز میں عمل دخل، اور یہ بڑھتا جا رہا تھا ٹرینڈ جو ہے، یہ وہ عوامی مقبولیت اپنی کھو رہے تھے، تو یہ کریکشن کی ضرورت تھی، یہ چیزوں کو کسی نہ کسی کو ضرورت تھی کہ کوئی آواز اٹھاتا. شاید یہ وہ جو 1000 کٹ سے یہ ادارے کو نقصان پہنچ رہا تھا، انہوں نے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا، اس پروسیس کو، کریکشن کے اس پروسیس کو انہوں نے فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا کہ ایک دم سے پورے ملک کے اندر جو ہے سول ملٹری ہر جگہ سے، ایون میں نے بتایا نا ایک سروس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی عزت بحال کرنا سب سے امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور یہ نئے آرمی چیف صاحب کے اوپر ساری نظریں یہ ہیں کہ کیا سٹیپس لیتے ہیں. اچھا، ان کی امیدوں پہ میں بات کرتی ہوں، مگر عامر صاحب ہماری برادری کے کچھ ایسے صحافی تھے جنہوں نے اس معاملے کو لے کر یا جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو پالیسیز تھی یا جو ان کی اسٹریٹجیز رہی ہیں ان کے اوپر مثبت رپورٹنگ بھی تو کروائی ہے. نہیں، یہ ایک کل تک مثبت رپورٹنگ ہوتی رہی. میں نے کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب جتنے ان کے خاندان والوں نے اتنی جنرل باجوہ کی تعریفیں نہیں کی جتنی وہ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں. چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. ہمارے ہاں مشرف کا میں نے کل بھی مثال آپ کو دی تھی کہ جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ ضیاء کے خلاف بولتا ہے نہ مشرف کے خلاف بولتا ہے، کوئی ایون راحیل شریف اور کسی جنرل کے خلاف بھی نہیں بولا جاتا. مگر جو ہی کمانڈ چینج ہوتی ہے تو ایک دم سے اوور نائٹ جو ہے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی ڈیفرنٹ میں سمجھتا ہوں آئی ایس پی آر ہے بھی اور ہوگی بھی، اور یہ ڈیفرنٹ آئی ایس آئی ہے ہوگی، کیونکہ یہ جس طریقے سے بلیٹنٹلی میں کیے گئے ہیں معاملات، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے. آگے بھی یہ واقعات ہوتے تھے مگر یہ ایک ڈسکریشن تھی، ایک مانا نہیں جاتا تھا، وہ انکار کر دیتے کہ نہیں ہم نہیں ہیں، اور شک رہتا تھا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں، وہ بتایا جاتا تھا لوگوں کو. ٹھیک ہے، لاسٹ 2 منٹس ہے میرے پاس. جنرل سید عاصم منیر صاحب سے امیدیں تو ہیں ان کے اوپر بات، مگر مختصر یہ بتائیے کہ آج جو ان کی باڈی لینگویج تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، اس کو آپ کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں؟ وہ اسی سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کی یہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک جملہ کہتا ہے کہ ایک سن سیٹ کے اندر جو ہے نا گم ہو جانا، کہ آپ یوں گھوڑا جا رہا ہے اور وہ کاؤبوائے جا رہا ہے، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فیز آؤٹ سن سیٹ میں نہیں ہونے جا رہے. ان کی یہ مشکلات رہیں گی، اور ان کی چال سے پتہ چل رہا تھا وہ ایک فوجی کی چال ہی نہیں لگ رہی تھی، وہ لگ رہا تھا کہ عام آدمی کوئی پارک میں پھر رہا ہے، اور ان کے بالکل بوجھل اوزار بالکل تھے. نئے آرمی چیف سے امیدیں کیا ہیں؟ نئے آرمی چیف سے تو بہت زیادہ ہیں، مگر یہ لانگ ٹرم میں آف کورس انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن، میں نے کہا نا یہ کریکشن کی ضرورت ہے، یہ کریکشن کرنے پڑے گا، کورس کریکشن اس کو کہا جاتا ہے. تو آف کورس ان کو یہ جسچر دینے پڑیں گے. یہ پولیٹیکل سیل جو آئی ایس آئی کا ہے اس کا رول ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. آئی ایس پی آر کا ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ کرکٹ سے لے کے بالی ووڈ تک جو تبصرے کرتے پھرتے ہیں ان کو اپنی حدود کے اندر رہنا پڑے گا. چلیے، ان پہ تو مزید بات ہوتی رہے گی، مگر جاتے جاتے میں چاہ رہی ہوں کہ ارشد شریف صاحب سے ریلیٹڈ بھی ایک التجا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہم رکھتے ہیں. اس تفتیش کو ارشد شریف کے روکا جا رہا تھا، ہر جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو شاید اب یہ چینج آف کمانڈ کے بعد امید کرتے ہیں کہ کل پرسوں. بے حد شکریہ آپ کا، دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.